रात किसी भूखी डायन की तरह मुंह खोले अंधेरे को निगल रही थी। कमरे की दीवार पर मौजूद क्लॉक में सुइयां हरकत करती थीं, लेकिन वक्त जैसे थम चुका था। आज फिर यादों का बोझ मुझे बेख्वाबी की सौगात देकर जा चुका था। नींद की देवी, जो कभी कभार ही मुझ पर मेहरबान होती, आज फिर मुझसे रूठी हुई थी और दूर खड़ी मेरा मुंह चिढ़ाती थी। मेरे अंदर भयानक सन्नाटा अलाप रहा था, जिसकी लय पर खामोशी पूरे कमरे में रक्सां थी। सोफे पर बैठे बैठे मेरा जिस्म शल हो चुका था और मैं हिलने से कासिर था। मेरे सामने कमरे के ऐन वस्त में रखी सेंट्रल टेबल पर एक मुजस्समा था जो मेरी नजरों का महवर था। ये मुजस्समा जो मैंने किसी की बेपनाह मोहब्बत में तख्लीक किया था, अगरचे बुत था, लेकिन इसमें रूह फूंक दी जाती तो वो एक मुकम्मल और खूबसूरत इंसान बन जाता। मैं काफी देर यूं ही उसे तकता रहा, फिर आहिस्तगी से उठ खड़ा हुआ। दबीज कालीन पर मेरे कदम बेआवाज उठते थे। मैं सुस्त रौ चलते हुए मुजस्समे के करीब पहुंचा और उसके साथ उंगलियों की पोरों से लम्स की जबान में गुफ्तगू करने लगा। मुजस्समा शायद आगाज़े गुफ्तगू का मुंतज़िर था। वो बोलने लगा और उसके जवाब मुझे अपनी उंगलियों के पोरों पर महसूस होते। ये संगी मुजस्समा भी अंदर से वीरान और गम की अथाह गहराइयों में डूबा हुआ था। न जाने ये गम, ये उदासी मुजस्समे में थी या कहीं मेरे अंदर का छुपा हुआ दुख था जो इस गुफ्तगू में सैलाब की मानिंद उमड़ रहा था। मैं मुजस्समे पर उंगलियां फेरता चला गया और माजी की एक एक याद मेरे जहन में उतरती गई। मेरी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। मेरे अंदर का दुख आंखों के रास्ते बाहर निकलने को बेताब था, लेकिन मैंने सख्ती से आंखें बंद कर दी। नहीं, हरगिज नहीं, मर्द रोया नहीं करते। आंखें साफ करके मैं एक बार फिर खामोशी से मुजस्समे को देखने लगा। हर चंद मेरा जिस्म साकित था, लेकिन मैं मुसलसल मुजस्समे के साथ महवे गुफ्तगू था। वो कहने लगा, रोते क्यों हो? आज तो तुम्हारे लिए इतना बड़ा दिन था। तुम्हारे फन को पूरी दुनिया में सराहा गया है। अब इज्जत और तकरीम तुम्हारा मुकद्दर ठहरी। मैंने उसकी आवाज को अपनी उंगलियों की पोरों पर महसूस किया। इज्जत? मैंने जैसे उसकी बात का तमस्खुर उड़ाया। कौन देगा मुझे इज्जत? वो जो मुझे धुतकार चुके हैं, जिन्होंने इल्जामात के निश्तर रगोपै में उतारकर मेरे वजूद को छलनी कर दिया था और जिनकी वजह से मेरा घर बार, मेरा खानदान मुझसे छिन गया, या वो जिन्होंने मुझ पर शिर्क का इल्जाम लगाया और मुझे काफिर करार दिया था, क्या वो सब लोग भी अब मेरी इज्जत करेंगे? मेरे लहजे में तल्खी घुल चुकी थी। मैं सांस लेने को रुका और फिर बोलने लगा। तुम्हें पता है, जो लोग धुतकार दिए जाएं वो अंदर से टूट जाते हैं और ऐसे बिखरते हैं कि फिर जोड़े ना जुड़े। लेकिन तुम तो फिर पत्थर हो, तुम्हें टूटने का एहसास भला क्यों कर होगा? अब की बार मेरा लहजा कर्बनाक था। कमरे में खामोशी का रक्स जारी था। तुम एक संग तराश हो, पत्थरों को मन भाता रूप देते हो। तुम खुद को तराश कर दुनिया के पसंदीदा रूप में क्यों नहीं ढाल देते? मुजस्समा बोला। मैं पहले ही अपनी शनाख्त खो चुका हूं और तुम चाहते हो मैं खुद को नया रूप दूं। क्या अब तुम मुझसे मेरा ये रूप भी छीनना चाहते हो? मैं चिल्ला उठा। शायद मेरा गुस्सा उस पर असर कर गया। वो खामोश हो गया। मैं काफी देर उस पर उंगलियां फेरता रहा, लेकिन अब वो मेरा लम्स महसूस नहीं कर रहा था। मैं बोझल कदमों से चलता हुआ दोबारा सोफे पर आ बैठा। आंखें बंद करके मैंने खुद को पुरसुकून करने की कोशिश की, लेकिन मेरा ज़हन मुसलसल हरकत में था। जाने ऐसा क्यों होता है कि जब इंसान कोई बड़ी कामयाबी या खुशी हासिल कर ले तो उसे अपना तल्ख माजी याद आने लगता है। मैं भी इस वक्त उसी कैफियत से गुजर रहा था।
مجسمہ سازی کا بہترین ایوارڈ ملنا میرے لیے واقعی اعزاز کی بات تھی۔ شاید اسی وجہ سے ماضی کی تلخ یادیں کسی فلم کی طرح میرے ذہن کے پردہ سکرین پر چلنے لگیں۔ میں نے سر جھٹک کر ان مناظر سے نکلنا چاہا، لیکن یہ مناظر پوری طرح مجھے اپنی گرفت میں لے چکے تھے۔ وہ ایک عام سا بچپن تھا جو خواہشات کی تتلیوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے گزرا۔ یہ خوشنما اور رنگ برنگی تتلیاں مجھے اپنے تعاقب میں لگائے امیدوں کے سرسبز و شاداب باغات کی سیر کراتی رہیں۔ تاہم گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ نہ ہی یہ تتلیاں میرے ہاتھ آئیں اور نہ ہی ادھوری خواہشیں پوری ہوئیں۔ ہمارا گاؤں ایک خوبصورت وادی میں تھا۔ تا حد نگاہ سبزے کے قالین بچھے تھے، جن کے بیچوں بیچ برفیلی چوٹی سے نکلتی دودھیا رنگ کی ندی ہمارے گاؤں کی پیاس بجھاتی۔ اسی ندی کے کنارے ایک چھوٹے سے کارخانے میں میرا باپ مشینوں اور ہتھوڑی کی ضربوں سے عام لکڑی کو مرصع فن پاروں میں ڈھالتا۔ اس کی انگلیاں مخروطی اور لمبی تھیں اور بلا کی فنکار تھیں۔ وہ لکڑی کو چابک دستی سے تراشیدہ نمونوں میں ڈھال کر اتنی خوبصورت کاشی کاری کرتا کہ لوگ اش اش کر اٹھتے۔ اس کے فن پارے دیکھنے والوں کو ایک لمحے کے لیے مبہوت کر دیتے تھے۔ میرے باپ کا یہ فن صرف گاؤں تک ہی محدود نہ تھا، بلکہ اس کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ خریداروں کی ایک بڑی تعداد ہر وقت ہمارے کارخانے میں موجود ہوتی۔ مجھ سے بڑی بہنوں اور ماں کے پیار نے مجھے بے حد لاڈلا اور تھوڑا ضدی بنا دیا تھا، اس لیے میں ہمیشہ اپنی منمانی کرتا۔ یہ نہیں کہ میرا باپ مجھ سے محبت نہیں کرتا تھا، بس وہ اس کا اظہار کم کم کرتا۔ وہ میرے لیے ایک صاحبان تھا جو ہمیشہ مشکل وقت میں مجھ پہ سایہ کرتا۔ جب کبھی میری بہنیں یا ماں میری کسی ضد کے ہاتھوں تنگ آ کر مجھے مارنے کو دوڑتی تو میں بھاگ کر اس صاحبان کے نیچے چھپ جاتا۔ تب مجھے یوں احساس ہوتا جیسے دھوپ میں دوڑتے دوڑتے میں کسی مہربان سائے کے نیچے آ گیا ہوں۔ یہی وہ وقت تھا جب باپ سے میری قربت بڑھی۔ میری کوشش ہوتی کہ ہمیشہ اسی مہربان ہستی کے زیر سایہ ہی رہوں۔ میں بڑا ہوا تو گاؤں کا اسکول میرا منتظر تھا۔ اسکول کیا تھا، ماسٹر کا بھاڑ خانہ، جہاں کا استاد اپنی محرومیوں کا بدلہ طلبہ سے لیتا۔ اپنی تنہائی پسند طبیعت کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں اسکول سے واپسی پر سیدھا کارخانے پہنچ جاتا، جہاں میرا باپ فن پارے تخلیق کرتا اور میں سر گھٹنوں میں دیے یکسوئی سے انہیں کام کرتا ہوا دیکھتا رہتا۔ کبھی کبھار میرے اندر کا چھپا فنکار مجھے بھی کچھ تراشنے کو اکساتا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے لکڑیاں تراشنے میں دلچسپی نہ تھی۔ میرے اندر کچھ منفرد کرنے کی خواہش انگڑائیاں لینے لگتی۔ ایک دن اسی خواہش کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے بابا سے چوری چھپے ان کے اوزار اٹھائے اور کارخانے کی عقبی سمت جا کر پتھر تراشنے لگا۔ اس کام میں مجھے اتنا مزہ آیا کہ میں نے اسے معمول بنا لیا۔ شروع میں میرے تراشے ہوئے پتھر بے ہنگم شکل اختیار کرتے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ باقاعدہ کسی نہ کسی روپ میں ڈھلنے لگے۔ ایک دن یوں ہی حسب معمول میں کارخانے کی عقبی طرف ایک پتھر تراشنے میں مصروف تھا۔ ہتھوڑی کی مسلسل ضربیں لگانے سے میرے ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ میں اپنے کام میں اتنا مشغول تھا کہ بابا کی موجودگی کو بھی محسوس نہ کر سکا، جو کب سے پیچھے کھڑے مجھے کام کرتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ ان کی موجودگی کا احساس پا کر میں ہڑبڑا اٹھا۔ بابا وہ میں تو بس یوں ہی، آپ کب آئے؟ میرے ساتھ میری گفتگو بھی بے ترتیب ہو گئی۔ بابا مسکراتے ہوئے آگے بڑھے اور مجھے سینے سے لگا لیا۔ ارے یار، تم نے بتایا ہی نہیں کہ تم اتنا اچھا پتھر تراش لیتے ہو۔ اتنی مہارت، اتنی نفاست، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ ان کی آنکھوں میں چمک تھی۔ میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے وہ فخریہ لہجے میں بولے، مجھے یقین ہے ایک دن آئے گا جب پوری دنیا میرے بیٹے کے فن کو سراہے گی۔ ان کا لہجہ مضبوط اور پر یقین تھا۔ میں ان کے سینے میں چھپ گیا۔ اندر کا ڈر ختم ہو جائے تو انسان دنیا کو فتح کر لیتا ہے۔ اس دن کے بعد میں بھی بغیر کسی ڈر اور جھجک کے سنگ تراشنے لگا۔
قدرت نے یہ فن مجھے ایک طرح سے ورثے میں دیا تھا۔ باپ کی تھوڑی سی توجہ اور حوصلہ افزائی نے اس میں مزید نکھار پیدا کر دیا۔ وقت کا پنچھی ہوا کے دوش پر اڑتا چلا گیا۔ میں لڑکپن کی گزرگاہ سے ہوتا ہوا جوانی کی منزل پر پہنچا۔ گاؤں میں کالج نہ ہونے کی وجہ سے میرا تعلیمی سلسلہ رک چکا تھا، اس لیے میں اب سارا وقت سنگ تراشی کو دینے لگا۔ بابا بوڑھے ہو چکے تھے، اس لیے کارخانے پر کم ہی آتے۔ اس دوران میں نے لکڑی تراشنے کا کام بھی سیکھ لیا تھا، چنانچہ اب بابا کی جگہ میں سنبھالتا تھا۔ میں روزی روٹی کے لیے لکڑی سے آرائشی اشیاء بناتا اور شوق کی خاطر سنگ تراشی بھی کرتا۔ کارخانے کا ایک چھوٹا سا کمرہ میرے انہی سنگی مجسموں سے بھرا ہوا تھا۔ ابھی تک شہر سے آنے والے خریدار اور گاؤں کے لوگ اس بات سے بے خبر تھے کہ میں ایک سنگ تراش بھی ہوں۔ حتیٰ کہ گھر میں بھی بابا کے علاوہ کسی کو میرے اس شوق کی خبر نہ تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ بات کسی کو معلوم نہ ہو۔ پتہ نہیں کیسا خوف لاحق تھا انہیں۔ ایک دن وہ مجھے پاس بٹھا کر کہنے لگے، بیٹا، میں چاہتا ہوں تمہارے اس شوق کی خبر کسی کو نہ ہو۔ نہ جانے کیوں مجھے ہمیشہ ایک دھڑکا سا لگا رہتا ہے۔ تم اپنے اس کام کو شوق تک ہی محدود رکھنا، اسے دنیا کے سامنے کبھی مت لانا۔ ویسے بھی یہاں ہمارے مخالفین کی کمی نہیں۔ ان کے آخری جملے میں انجانے اندیشوں کی پرچھائیاں لہرا رہی تھیں۔ کیوں بابا؟ میں کوئی گناہ کا کام تو نہیں کرتا۔ جس طرح آپ کاشی کاری کرتے ہیں، اسی طرح میں بھی سنگ تراشی کرتا ہوں، اور ویسے بھی یہ تو محض ایک تخلیقی کام ہے۔ میں پتھر تراشتا ہوں، انہیں پوجتا تھوڑی ہوں۔ میں نے بابا کے اندیشے کم کرنا چاہے۔ انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور دھیرے سے بولے، بیٹا، میں جانتا ہوں کہ یہ صرف ایک فن ہے جو کائنات کے سب سے بڑے فنکار نے تمہیں بخشا ہے، لیکن لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ اور ویسے بھی جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، وہاں کسی عمل پر گناہ ثواب طے کرنا ہمارا کام نہیں۔ یہ اختیار چند لوگوں نے اپنے پاس ہی رکھا ہوا ہے، اور وہ اس میں ساجھیداری بالکل نہیں چاہتے۔ بابا نے تھکے تھکے لہجے میں کہا۔ یکدم وہ بہت شکستہ دکھائی دیے۔ لیکن بابا، ہم انہیں قائل تو کر سکتے ہیں نا کہ… بابا نے میری بات کاٹ دی۔ نہیں بیٹا، نہیں، ہرگز نہیں، ایسا غضب مت کرنا۔ ہم چاہ کر بھی انہیں قائل نہیں کر سکتے۔ ہم صرف تقلید کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور بس۔ ویسے بھی… بابا کچھ کہتے کہتے رک گئے۔ ان کی بات ادھوری رہ گئی، اور ایسی ادھوری کہ پھر کبھی مکمل نہ ہو سکی۔ اس رات وہ سوئے تو دوبارہ نہ اٹھ سکے۔ بابا کی اچانک رحلت میرے لیے بہت بڑا صدمہ تھی، جس سے میرے معمولات زندگی متاثر ہونے لگے۔ میں نے کارخانے پر توجہ دینا چھوڑ دی۔ کاشی کاری میں مہارت تو ویسے ہی نہ تھی، اب رہی سہی دلچسپی بھی ختم ہو چکی تھی۔ چنانچہ کاروبار آہستہ آہستہ سکڑنے لگا۔ میں سارا دن کارخانے میں سنگی مجسموں کے پاس گزارنے لگا۔ میری ماں اور بہنیں سمجھتی تھیں کہ میں کاروبار کو وسعت دے رہا ہوں، چنانچہ انہوں نے کبھی باز پرس نہ کی۔ میں صبح کارخانے کے لیے نکلتا تو رات گئے گھر لوٹتا تھا۔ اس دوران میں بابا کے مجسمے سے باتیں کرتا رہتا، جو میں نے ان کی یاد میں کئی روز کی مسلسل محنت کے بعد بنایا تھا۔ یہ میرا معمول بن چکا تھا۔ میں سورج طلوع ہوتے ہی کارخانے آ جاتا اور خود کو اس کمرے میں مقید کر کے مجسمے پر انگلیاں پھیرتا رہتا۔ شاید یہی وہ وقت تھا جب میں نے لمس کی زبان سیکھی۔ میرے رویے اور گاؤں والوں سے قطع تعلق نے لوگوں کے ذہن میں سوالات کو جنم دینا شروع کر دیا۔ گلی کوچوں میں میرے خلاف چیمگوئیاں اور مختلف قیاس آرائیاں ہو رہی تھی۔ اکثر مجھے دیوانہ سمجھتے اور طرح و مامیز نظروں سے دیکھتے، لیکن ایک بات پہ وہ حیران تھے کہ نہ گاہک نہ ہی کاروبار۔ آخر میں سارا دن کارخانے میں کرتا کیا ہوں؟ وہ ایک دوسرے سے پوچھتے پھرتے۔ ان کے ذہن میں بیٹھا شک زہر اگلنے لگا۔ میرے خلاف گاؤں میں افواہیں جنم لینے لگیں۔
شاید یہ نشہ کرتا ہے، کچھ لوگوں کا خیال تھا۔ کہیں کوئی لڑکی وڑکی کا چکر تو نہیں؟ میرے کچھ ہم عمر دور کی کوڑی لائے۔ مسجد آنا بھی چھوڑ دیا ہے؟ مولوی صاحب کا اپنا دکڑا تھا۔ غرض مجھے لے کر گاؤں والوں کی بے چینی بڑھتی چلی گئی۔ وہ معمول کا دن تھا۔ میں یوں ہی کارخانہ کھلا چھوڑ کر کچھ دیر کے لیے گھر چلا گیا۔ ٹوہ میں لگے افراد شاید اسی موقع کی تلاش میں تھے۔ وہ میری غیر موجودگی میں کارخانے گھس کر تلاشی لینے لگے اور بالآخر اس کمرے تک جا پہنچے جہاں مجسمے پڑے تھے۔ جیسے کوئی جادوگر چھڑی گھما کر جسم ساکت کر دیتا ہے، ویسے ہی کچھ دیر وہ حیران و پریشان بت بنے ان مجسموں کو دیکھتے رہے۔ پھر جیسے کسی نے ان میں روح پھونک دی، وہ چیخ اٹھے، یہ تو مشرک بن گیا ہے، یہ بت بنا کر انہیں پوجتا ہے، یہ تو پجاری بن گیا ہے۔ وہ سب کورس میں گانے لگے، توڑ ڈالو اس کے بتوں کو، مٹا ڈالو شرک کو، توڑ ڈالو۔ کہیں سے صدا بلند ہوئی، مجمع کو جیسے کسی نے چابی بھر دی۔ وہ سب مل کر توڑ ڈالو، مٹا ڈالو کے نعرے لگاتے ہوئے مجسمے نیچے پھینکنے لگے۔ آن کی آن میں سارے مجسمے زمین بوس ہو کر ٹوٹ گئے، لیکن ان کے جذبات پھر بھی ٹھنڈے نہ ہوئے۔ اس مشرک کو مار ڈالو، اس کے گھر کو جلا ڈالو، یہ خدا کا شریک بناتا ہے، اس کے پورے خاندان کو ختم کر ڈالو۔ وہ گلا پھاڑ کر چلانے لگے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ایک مدت سے وہ کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھے۔ وہ مجسموں کو پاؤں سے ٹھوکریں مارتے ہوئے کارخانے سے باہر نکلے اور ہجوم کی صورت میرے گھر کی جانب بڑھنے لگے۔ دوسری جانب میں ان سب سے بے خبر کام نمٹا کر واپس کارخانے کو روانہ ہونے ہی والا تھا کہ میرے بچپن کا ایک دوست دوڑتا ہوا میرے گھر میں داخل ہوا اور مجھ پر نظر پڑتے ہی تیر کی طرح میرے جانب لپکا۔ وہ پریشان لہجے میں مسلسل بولتا چلا گیا اور مجھے اپنے قدموں کے نیچے سے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میری مانو تم ابھی اور اسی وقت یہ گاؤں چھوڑ کر چلے جاؤ۔ آخر میں اس نے مشورہ دیا، مگر اماں اور میری بہنیں وہ تو دوسرے گاؤں شادی پر گئی ہوئی ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ میں نے ہراساں لہجے میں کہا، ان کی فکر مت کرو، وہ گاؤں واپس آئیں گی تو میں انہیں تمہارے پاس پہنچا دوں گا۔ تم فی الحال بڑے شہر اسی سیٹھ کے پاس چلے جاؤ جو تمہارے باپ کے پاس آیا کرتا تھا۔ وہ مجھے مشورے دینے لگا۔ میں ہونق بنا اسے تک رہا تھا۔ میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی۔ یوں ایک لمحے میں سالوں کے فیصلے کرنا میرے لیے ناممکن تھا۔ میں تذبذب کا شکار وہیں کھڑا رہا۔ اسی اثناء میں شور سنائی دینے لگا۔ گاؤں والے نعرے لگاتے ہوئے اسی طرف ہی آ رہے تھے۔ اچانک وہ دوست میرا بازو تھامے تقریباً گھسیٹتے ہوئے مجھے گھر سے باہر نکال لایا اور گلی کے دوسرے رخ دوڑ لگا دی۔ وہ مجھے بس سٹینڈ چھوڑ گیا۔ جاتے جاتے اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ میری ماں اور بہنوں کا خیال رکھے گا۔ اس کے بعد کا منظر دھندلانے لگا۔ شاید میری آنکھیں بھر آئی تھیں۔ میں نے آستین سے انہیں صاف کیا۔ بس روانہ ہوئی اور میں ایک مسلسل سفر کی جانب چل پڑا۔ میرا فن مجھے گاؤں سے بڑے شہر اور پھر بڑے شہر سے دوسرے ملک تک لے گیا۔ اس دوران میں نے خوب شہرت کمائی تھی۔ میرے مداح تھے جو مجھے آنکھوں پر بٹھاتے تھے، جو میری راہ تکتے تھے۔ مجھے کئی ایوارڈز دیے گئے اور آج ان میں مجسمہ سازی کے سب سے بڑے ایوارڈ کا بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ شاہکار جس پر مجھے یہ ایوارڈ دیا گیا تھا اس وقت میرے سامنے ہی تھا۔ بلا شبہ اس فن نے مجھے بہت کچھ دیا تھا، لیکن اپنوں سے جدا کر دیا۔ آج میں کامیاب تھا، شاید اس لیے مجھے اپنا تلخ ماضی یاد آیا۔ مجھے میرے بابا، میرا گاؤں، میری بہنیں اور ماں یاد آنے لگے۔ کیسا بھیانک لمحہ تھا جب گاؤں سے نکلنے کے ٹھیک ایک ہفتے بعد میرا دوست فون پر یہ خبر سنا رہا تھا، ظالموں نے تمہاری ماں اور بہن کو سرے عام زندہ جلا ڈالا، تمہارے گھر کو نظر آتش کیا اور کارخانے پر بھی قبضہ جما لیا۔ وہ روتے ہوئے بولتا رہا اور میری جان نکلتی رہی۔ نہ جانے زندہ جلتے وقت ماں کا کیا حال ہوا ہوگا۔ وہ بہنیں جو مجھ پر جان چھڑکتی تھیں ان پر کیا بیتی ہوگی۔ اے کاش میں وہیں انہی کے پاس رہ جاتا۔ میرا دل شدت غم سے پھٹنے لگا۔
अचानक मैं मुट्ठियां भींचता हुआ उठा और हिज़ियानी अंदाज में मुजस्समे की जानिब बढ़ा। बाबा, आपने अपनी अधूरी बात मुकम्मल क्यों नहीं की थी? आखिर मुझे क्यों नहीं बताया कि हमारे मुआशरे में फन की कोई कदर नहीं? यहां फनकार को काफिर कहा जाता है। यहां संग तराश नहीं, सिर्फ बुत शिकन को इज्जत दी जाती है। मैं मुजस्समे के साथ बोलता चला जा रहा था, लेकिन पत्थर पर मेरी किसी बात का कोई असर ना होना था, ना हुआ।